बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे स्विस फैमिली रॉबिन्सन बाय जोहान डेविड वाइस और इसका चैप्टर करेंगे 3। द फैमिली वाज नाउ सेफली अशोर एंड दे ऑल फेल्ट रिलीव टू बी ऑन लैंड आफ्टर सो मैनी वीक्स एट सी। समुंदर में अब काफ़ी हफ्ते गुजारने के बाद, क्योंकि ये जब से निकले थे इंग्लैंड जाने के लिए, ये काफ़ी अरसे से समंदर में ही सफ़र कर रहे थे। फिर इनको तूफ़ान ने घेर लिया और फाइनली इनकी शिप रैक हुई और इनको अब ज़मीन पर कदम रखने का मौका मिला था काफ़ी हफ्तों के बाद। तो इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था, रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि ये शोर तक, उस किनारे तक पहुंच चुके हुए थे, उस आइलैंड के जो बीच बना होता है थोड़ा सा। वंस दे फाउंड अ रिवर विद फ्रेश वाटर नियर बाय, दे डिसाइडेड दैट दिस वुड बी द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस टू पिच अ टेंट। अब उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जब इस आइलैंड को पहुंचने के बाद, थोड़ा सा घूमे फिरे इसके ऊपर, तो उनको एक नज़दीक ही छोटा सा दरिया बहता नज़र आ गया। तो उन्होंने यही फैसला किया कि क्योंकि ताज़ा पानी था, आपको पता है दरिया का पानी मीठा होता है, चारों तरफ वैसे समंदर था, वो बिटर टेस्ट का होता है, नमक वाला पानी होता है, तो वहाँ तो टेंट लगाने का फ़ायदा नहीं था। तो ये साफ़ ताज़े पानी के पास रहने का ये फ़ायदा था कि किचन भी और दूसरी ज़रूरियात के लिए और नहाने वगैरह के लिए वो इसको इस्तेमाल कर सकते थे, और इवन के पीने के लिए भी। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि हम पानी के पास ही अपना टेंट लगाएं ताकि हमें दूर ना जाना पड़े। और पिच और टेंट से मुराद होता है, जैसे कि मैं आपको ये पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये लोग क्या कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं अपने टेंट को बिल्ड नहीं किया जाता, उसको पिच किया जाता, उसको स्टिक्स की मदद से बांधा जाता, और नीचे जो है ना बड़े वाले कील लगाकर, और वो नेल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, वो ज़मीन में धंसा के, तो उसके साथ रस्सियाँ बांधी जाती हैं। तो जब भी आप कहें कि हम टेंट को क्या कर रहे हैं, पिच कर रहे हैं आप ग्राउंड के ऊपर। लेट्स डू इट क्विकर बिफोर इट गेट्स डार्क सेड द पास्टर। अब बाप ने उनको कहा कि भाई जल्दी जल्दी कर लो जो भी करना है, क्योंकि शाम हो रही है और हमारे पास कोई रोशनी का भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। They used sailcloth from the ship for the tent and fishing hooks to fasten the entrance. अब क्या हुआ कि उन्होंने वही सेल क्लोथ जो वो अपने बैरल्स के अंदर रैक हुई हुई शिप में से रख के लाए थे। आपको पता है सेल क्लोथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, यानी हर तरह की बारिश को, वेदरिंग कंडीशंस को वो झेल जाता है और ख़राब नहीं होता, जल्दी फटता नहीं है। और जिस तरह तरपाल होती है ना, मोटा कपड़ा होता है, बच्चों को शायद किसी को पता हो, किसी घर में अगर तरपाल है तो, या अपने आप पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि तरपाल क्या होती है। तो वो बहुत अच्छी वीव वाला कपड़ा होता है जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो उसकी मदद से उन्होंने जो जहाज़ होते हैं उनके ऊपर, बहरी जहाज़ों के ऊपर वो बादबान जो लगे होते हैं ना, वो वाला कपड़ा होता है, और फिशिंग हुक्स की मदद से उन्होंने उस टेंट के जो मेन एंट्रेंस थी ना, जहाँ से आधा सेंटर में से हुआ होता है, तो उसको साइड में कर दिया फिश हुक लगाकर। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं इस तरह के फिश हुक्स हैं जो उन्होंने एंट्रेंस के साइडों पर लगा दिए ताकि वो खुला रहे, दरवाज़ा बन जाए एक तरह का। आवर फर्स्ट होम ऑन दिस न्यू आइलैंड, हमारा इस जजीरे पे एक नया घर, यह हमारा पहला नया घर इस जजीरे के ऊपर, सेट एलिज़ाबेथ ने कहा। एज द बॉयज़ कलेक्टेड ड्राइड ग्रास टू मेक बेड्स विद, जब उसके बेटे जो हैं वो बहुत सारी सूखी घास जो है वो उठा के लाए ताकि वो इस टेंट के अंदर अपने अपने बेड्स तैयार कर सकें, क्योंकि आपको पता है ड्राई घास जो होती है ना वो नरम होती है, तो उसको नीचे बिछाएं तो वो काफ़ी जो है ना आपको कंफर्ट वाला एहसास देती है कि आपको सख्त ज़मीन पर नहीं लेटना पड़ता। क्लोजर टू द रिवर दे क्रिएटेड अ रफ किचन, उन्होंने दरिया के बिल्कुल नज़दीक करके ना एक पत्थरों की मदद से एक रफ सा किचन तैयार कर लिया कि बस गुजारे लायक हो, कि वहाँ पर आग भी जला सकें और खाना वगैरह पकाने के लिए, और बर्तन थोड़े बहुत जो भी रखने थे उन्होंने उसके लिए। द पास्टर मेड अ फायर यूजिंग मैट्स he had brought from the ship so Elizabeth could boil some soup. अब पास्टर ने आग जलाने की कोशिश की या आग जलाई उन माचिसों की मदद से जो वो शिप पे से लेकर आया था अपने साथ, और ताकि एलिज़ाबेथ जो है ना वो सूप को बॉईल कर सके। What's that? It looks like soap or glue. Notice young friends. अब वो छोटा बच्चा था जो फ्रेंड सबसे, उसने अपनी माँ को कहा ये क्या, ये तो ऐसा लग रहा है कोई साबुन है या ग्लू है। Pointing to some bars his mother was taking out of her bag. जब उसकी माँ जो है ना बैग में से कुछ इस किस्म की बार्स निकाल रही थी जो साबुन नुमा थी, जैसे कि आपको मैं ये पिक्चर में दिखा रही हूँ। जेली नुमा चिकन है जिसको तैयार किया जाता है वॉयेज के लिए या लंबे सफ़रों के लिए, कि जिस तरह हम टिन फूड खाते हैं ना, टिन पैक फूड होता है, या जो फ्रूट के जो
کاکٹیلز وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح ان کا ریڈی میڈ فوڈ یہ لوگ بنا کے رکھتے تھے تاکہ اب لمبے سفر کے اوپر پریزرویٹیوز اس میں ڈلے ہوتے ہیں، ایڈڈ ہوتے ہیں تاکہ یہ خراب نہ ہو. تو یہ دیکھیں آپ کو جلی نما نظر بھی آ رہا ہے. تو اس قسم کی جلی کا نا اس نے اپنے بیگ میں سے وہ بارز نکالی باہر، جو ڈرائیڈ جیلی کی شکل میں تھی. یہ جو ہے یہ ذرا فریش جیلی کی شکل میں ہے. اسی کو جب ڈرائی کر لیا جاتا ہے نا ایسے رکھ کر کچھ 1 2 3 6 گھنٹوں کے لیے، تو یہ ڈرائی ہو جاتی ہے اوپر سے. پھر اس کو پریزرو کر لیا جاتا ہے تاکہ بعد میں اس کو بوائل کر کے کھایا جا سکے. اب دس لکس لائکس گلو بٹ اٹ از ایکسلنٹ میٹ ایکسپلین الزبتھ. اس کی ماں نے کہا یہ دیکھنے میں تو گلو لگ رہی ہے لیکن یہ بڑا مزیدار گوشت ہے. اٹ ہیز بین کوکڈ اینڈ ٹرن ٹو جیلی. اس کو جان کر اس طرح پکایا جاتا ہے کہ وہ جیلی بن جاتا ہے. اٹ از میڈ دس وے سو دیٹ اٹ کین بی ایزیلی کیریڈ آن لانگ وائیج. اور اس کو اس لیے اس شکل میں بنایا جاتا ہے تاکہ اس کو لمبے لمبے سفروں پر ساتھ لے کے جایا جا سکے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہازوں پر آگ جلا کر کھانا پکانا بہت ڈیفیکلٹ ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے وہ برنرز آن کرتے ہیں تاکہ جو ریڈی فوڈ ہو نا، جیسے ریڈی ٹو کک ہو یا آلریڈی کوکڈ ہو، ہاف ڈن فوڈ ہو، اس کو فوراً سے تیار کر کے کھایا جائے. کیونکہ بحری جہازوں کے اوپر اتنی دیر آگ جلانا جو ہے نا وہ سیف نہیں ہوتا. اٹ از ڈیلیشیس ونس وی یوز اٹ ان اوور سوپ. کہتی ہے اگر ہم اس کو سوپ بنا کر جب کھائیں گے نا تو آپ کو بہت ڈیلیشیس لگے گا، بہت یہ مزے کا لگے گا جب یہ سوپ کی شکل میں آ جائے گا. ابھی تو آپ کو بارس کی نظر میں نظر آ رہا ہے نا، ابھی جب میں یہ سوپ بن جائے گا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کھانے میں، جیسے مائیں بہلاتی ہیں بچوں کو کوئی چیز کھلانے کے لیے. جیک went to the sea to look for shellfishes that could also be served for dinner. اب جیک جو کہ 12 سال کا تھا نا، اب وہ گیا ہے سی کے اوپر دیکھنے کے لیے شور کے پاس کہ کچھ اس کو شیل فشز مل جائیں. تو یہ بچوں خالی ناول نہیں ہے، یہ آپ کی سمجھ لیں کہ جنرل نالج میں بھی اضافہ ہوگا. شیل فشز میں یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ سب شامل ہیں. اس میں لابسٹر ہیں، اس میں کریب ہیں، مسلس ہیں، اسکالپس ہیں، پرانس ہیں، کرا فش ہے، شرمپس ہیں، کلیمپس ہیں، اور اس کے علاوہ آئسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں. تو یہ سب شیل فش کے اندر آتے ہیں. ان کے اوپر خاص اللہ نے ایک شیل چڑھایا ہوتا ہے. اب اس کا دل تھا کہ میں کوئی شیل فش پکڑ کے لاؤں، ان میں سے کوئی بھی چیز مجھے مل جائے سی میں سے. ٹھیک ہے، اٹس اے ورائٹی آف شیل فشز. تو سوری فشز نہیں ہوتا، فش ویسے ہی پلورل ہوتا ہے. دیٹ could also be served for dinner، جو کہ رات کے کھانے کے بھی کام آ جائے. It was not long before they heard a scream coming from the sea. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ پکڑنے کے لیے گیا شیل فش کو، تو وہاں سے اس کی چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں سب گھر والوں کو. The pastor rushed to see what was happening only to find Jack up to his knees in the water with a lobster clasping his leg. So you have found us food, Jack, laughed pastor. اب جب پاسٹر جو ہے بھاگا اس کو دیکھنے کے لیے تو اس نے کیا دیکھا کہ جیک جو ہے وہ گھٹنوں تک پانی ہے اس کے، وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر سمندر کے اندر، اور ایک پاؤں اس نے اوپر اٹھایا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہے، کلنک ہوا ہے، چپکا ہوا ہے ایک لابسٹر. لابسٹر از آلسو شیل فش. ٹھیک ہے نا، تو شیل فش تو جیک کو مل گئی، لیکن ملی کس طرح کہ اس کو جو ہے نا کاٹ رہا تھا لابسٹر، بہت بڑے سائز کا نا، اس کے پاؤں کے اوپر. تو اس کا باپ دیکھ کے ہنسنے لگ گیا. اس نے کہا اچھا چلو تم نے ہمارے لیے پھر کھانا ڈھونڈ ہی لیا جیک. The boy forget his pain. Can I take the lobster to mother? He asked, smiling proudly. اچھا اب اس کو ساتھ ہی اپنی درد بھول گئی جب اس کے باپ نے اس کو شاباشی دی، ہنس کر کہا تو کہ تم نے ہمارے لیے رات کا کھانا ڈھونڈ لیا ہے. تو اب وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا چلو کوئی نہیں، خیر ہے، لابسٹر نے کاٹ بھی لیا تو کوئی بات نہیں، میں کیا یہ جا کے مدر کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ میں نے رات کے کھانے کے لیے اس کو پکڑا ہے. تو اصل میں پکڑا اس نے نہیں تھا، اصل میں لابسٹر نے اس کو پکڑا ہوا تھا. He managed to hold it, but suddenly the lobster hit him with its tail. Jack got so angry that he picked up a stone and killed it. اب کیا ہوا کہ اب اس نے ہاتھوں سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، تو لابسٹر کی جو دم آپ کو نظر آ رہی ہے نا، اسے زور سے اس کو ہٹ کیا لابسٹر نے پیچھے سے. تو اس کو بہت غصہ آ گیا جیک کو. اس نے کہا کہ پاس پڑے ہوئے سمندر کے اندر جو بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر تو اس کو ہٹ کیا اور مار دیا لابسٹر کو نا. Why did you kill the animal with such hate? asked the pastor. But it bit me, said Jack. اب اس کے باپ نے غصے میں سے کہا یہ کیا کیا تم نے، ایک جانور کو اتنے برے طریقے سے بے دردی کے ساتھ، نفرت کے ساتھ تم نے مار ڈالا ہے. تو جیک بولا اس نے مجھے بھی تو کاٹا ہے نا،
Don't you know that it was only trying to protect itself? asked the pastor. پاسٹر نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ وہ تو بس اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. سیلف ڈیفینس میں جب آپ کو کوئی مارنے کی کوشش کرتا ہے تو آگے سے آپ ریٹیلیٹ کرتے ہو, آپ آگے سے اس کو ہٹ کرتے ہو. تو اصل میں آپ کا مقصد اس کو مارنا نہیں ہوتا ہے, اصل میں آپ کا مقصد اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. تو اس میں آپ جو بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ گے وہ اس میں نہیں آئے گا کہ آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہو. تو ڈونٹ یو نو دیٹ اٹ واز اونلی ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ اٹ سیلف آس دا پاسٹر. دا بوائے پرومس ٹو بی کائنڈر اینڈ ٹو کنٹرول ہز اینگر ان دا فیوچر. اب یہاں پر ایک اور سبق انہوں نے دیا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آپ کو ایک مورل طریقے سے بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کہ ہمیں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے ٹو ورڈز نیچر, ٹو ورڈز ہیومن. اور اس کے علاوہ آپ کو نہ صرف مورلی بلکہ آپ کے جنرل نالج کو انکریز کریں گے. یہ ہر چیپٹر میں آپ کو یہ ایک نئے اینیمل سے بھی انٹروڈیوس کروائیں گے, اس کے ہیبیٹیٹ سے بھی انٹروڈیوس کروائیں گے, اس کے کہ وہ کس طرح کا دکھتا ہے, وہ کیا کھاتا پیتا ہے, اس طرح کے جو ہے نا آپ کو جنرل نالج انکریز کریں گے. تو یہ آپ جب میرے ساتھ ساتھ ان چیپٹرس کو پڑھو گے تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائیں گے. پھر آپ سے کبھی بھی ٹیچر کہیں سے بھی کوئی کوشچن کریں گی نا تو آپ اس کو اوپن آنسر دینا آتا ہوگا, پھر آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو آپ کائنڈلی اس کو بھگا بھگا کے مت دیکھا کریں, غور سے میرے اس پورے لیکچر کو سنا کریں اگر آپ چاہتے ہیں واقعی کہ آپ کے اچھے گریڈز آئیں لٹریچر کے اندر. آگے چلتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں. اب اس نے اپنے باپ کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ وہ آئندہ سے جو ہے نا اپنے اینگر کو کنٹرول رکھے گا, اپنے غصے پر قابو پائے گا اور مہربان رہے گا, دوسروں کے ساتھ رحم دلی دکھائے گا. دین ہی پراؤڈلی گیو دا لابسٹر ٹو الزبتھ. اور فائنلی اس نے جا کے اپنی ماں کو بڑے فخر کے ساتھ دیا کہ لیں جی میں کتنا بڑا لابسٹر پکڑ کے لایا ہوں. دس ول میک ڈنر مور ڈیلیشیس ہی سیڈ. اس نے کہا کہ اب ڈنر ہمارا اور زیادہ ڈیلیشیس ہو جائے گا. آئی ہیو میڈ سوپ سو وی آلریڈی ہیو اے گڈ ڈنر شی سیڈ. اس نے کہا ابھی تو ویسے ہی ہمارا ڈنر مزیدار ہونے والا ہے کیونکہ میں نے سوپ بنایا ہے وہ میٹ جلی کا, تو ہمارا تو ڈنر پہلے ہی مزیدار ہے. تو ہم کیوں نہ اس لابسٹر کو جو ہے لیٹس سیو دا لابسٹر فار بریک فاسٹ, ہم کل صبح کے لیے رکھ دیں تاکہ ہم ناشتہ اس کے ساتھ کر سکیں. آئی سو سم آئسٹرس بٹ ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ مائی فیٹ ویٹ سیڈ ارنسٹ. ارنسٹ نے کہا مجھے بھی کچھ آئسٹرس نظر آئے تھے, دے آر آلسو سی فش, جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے پکچر میں بھی دکھایا, میں اگین آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ ہوتے ہیں آئسٹرز. ان کو کھولنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا ہے, وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. اب دیکھیں آپ کو آہستہ آہستہ وہ اینیملس کے ساتھ اور سی کریچرس کے ساتھ انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. اس نے کہا میں اپنے پاؤں گیلے نہیں کرنا چاہتا تھا سمندر میں جا کے, اس لیے میں نا آئسٹر لے کر نہیں آیا ساتھ. Well son, you will have to, said the pastor. ویسے بیٹا تمہیں ایسا کرنا چاہیے تھا, تمہیں لانے چاہیے تھے. We must all work together even in this mean wet feet or dirty hands. ہمیں مل کر کام کرنا ہے یہاں پر, چاہے اس کی وجہ سے ہمارے پاؤں یا ہاتھ گندے ہی کیوں نہیں ہو جاتے. A little later Ernest came back with oysters as well as salt he found on rock. اور پھر ارنسٹ بھی جا کر تھوڑے سے آئسٹرز لے آیا, اور صرف آئسٹر نہیں لایا, وہ وہاں سے راک سالٹ بھی لے کر آیا, جس کے یہ پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ راک کے اندر کچھ نمک جمع ہوا ہے. جب سمندر کی لہریں بہت بڑی بڑی آتی ہیں اور وہ دور راکس تک چلی جاتی ہیں, بعد میں پھر ان راک سے پانی ڈرائی ہو جاتا ہے دھوپ کی وجہ سے, تو وہاں پر نمک بقایا رہ جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے نمک وہاں پر نا, ڈرائی شیپ میں آ جاتا ہے. تو اس نے وہ نمک بھی راکس میں سے اکٹھا کر لیا, جیسے کہ آپ کو ان راکس کے اندر وائٹ پارٹ میں نظر آ رہا تھا. تو اس نے لا کے اپنی ماں کو وہ دیا کہ لک ایٹ دس, ہی سیڈ سالٹ, انفارچونیٹلی دا سالٹ واز مکس ود ڈرٹ. اب اس نے اپنی ماں کو جب سالٹ دکھایا نا, وہ سب بڑے خوش ہوئے کہ ارنسٹ آئسٹر بھی لایا اور نمک بھی لایا. آپ کو پتہ نمک کے بغیر کھانا مزے کا نہیں ہوتا. تو نمک دیکھ کے بہت سارے خوش ہوئے, لیکن اس سالٹ کے اندر نا مٹی مکس ہوئی ہوئی تھی. تو ہاؤ ایور الزبتھ ایڈڈ فریش واٹر اینڈ دین پورڈ دا لیکوڈ تھرو اے کلوتھ ٹو سیپریٹ دا سالٹ فرام دا ڈرٹ. اب آپ کو انہوں نے ایک طریقہ بتا دیا سروائیول کا کہ اگر آپ کو کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو مٹی ملے نمک کے اندر, تو آپ نے اس کو کس طرح پیوریفائی کرنا ہے. اس نے ایک سادہ کپڑا لیا, اس میں تازہ پانی دریا کا ڈالا اور اس کو پانی کو اس کپڑے میں سے گزارا. اب پانی کے اندر کیونکہ سالٹ سولیبل ہوتا ہے, مکس ہو جاتا ہے, اچھے سے ڈیزولو ہو جاتا ہے, تو وہ اب نمک والا پانی جب دوسرے برتن میں چلا گیا تو وہ صاف پانی گیا نمک والا. اب وہ اس کو یوز کر سکتے تھے اپنے کھانے کے اندر. Why don't we just use sea water rather than go to all this trouble, asked Jack. اب جیک کیونکہ سب سے بڑا تھا, وہ اپنی ماں کو اس طرح محنت کرتے دیکھ کے نا اس کو تنگی ہو رہی تھی. اس نے کہا ہم ڈائریکٹ سمندر کا پانی کیوں نہیں کھانے میں ڈال لیتے, وہ اس میں بھی تو نمک ہوتا ہے.
تو ہم اس ساری مشکل سے بچیں کہ جی لاؤ نمک، اس کو مٹی اس میں سے صاف کرو، کپڑے میں سے گزارو، تو اس سارے جھنجھٹ سے بچنے کے لیے ہم ڈائریکٹ سی واٹر اس میں ڈال دیتے ہیں. تو پاسٹر آگے سے بولا سی واٹر از بٹر اینڈ وڈ اسپائل اوور ڈنر، ایکسپلین دا پاسٹر. پاسٹر نے کہا ایک تو وہ بہت بٹر ہوتا ہے، یعنی اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک گھونٹ کے اندر سمجھ لیں کہ آدھا کلو نمک ڈلا ہوتا ہے. تو اتنا بٹر ٹیسٹ اگر ہم اپنے کھانے میں ڈالیں گے وہ اسپوائل کرے گا، ہمارے کھانے کو خراب کر دے گا. اس لیے ہم سی واٹر کو یوز نہیں کر سکتے. ایز دا فیملی ویٹڈ فار فرٹز ٹو ریٹرن فرام ہنٹنگ دے ونڈرڈ وٹ دے وڈ یوز فار اسپون. اب فرٹز کے آنے کا انتظار وہ کر رہے تھے کہ وہ بھی شکار پر گیا تھا، یعنی سب بچے نا کچھ لے کر آئے کھانے کے لیے ماں کے لیے. تو اب فرٹز رہ گیا تھا پیچھے، صرف وہ نہیں ابھی تک آیا تھا. اب سب سوچ رہے تھے کہ اب سوپ تو ہم نے پینا ہے، لیکن ہم چمچ ہمیں چاہیے سوپ کو جو ہے نا پینے کے لیے، کنزیوم کرنے کے لیے. I wish we had some coconuts, said Ernest. We could use them as bowls. اب چمچ کے ساتھ ساتھ ارنسٹ بولا کہ مجھے تھا کہ کاش ہمارے پاس کوکونٹس کے کچھ شیل ہوتے جو ناریل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا 2 حصوں میں جب ہو جائے تو وہ باؤلس کی شکل میں آ جاتا ہے. تو اس کا جو ہارڈ پارٹ ہے نا اس کو یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس میں سوپ ڈال کر تو اس طرح پی لیتے. Wishing won't get you anywhere, said the pastor. Have you got any other idea? اس نے کہا صرف خواہش ظاہر کرنا یا کاش کہنے سے چیز پوری نہیں ہو جاتی، تمہارے پاس کوئی اور آئیڈیا ہے؟ We could use oyster shell for spoon, suggested ارنسٹ. ارنسٹ نے کہا ہاں میرے خیال سے ہمیں جو آئسٹر کی شیلز ہیں نا ان کو ایز اے اسپون یوز کر لینا چاہیے. ایوری ون اگریڈ دیٹ دس واز اے ویری گڈ آئیڈیا. So Ernest set off to collect more oyster shells, saving the best one for himself. اب ارنسٹ دوبارہ گیا تاکہ وہ دوبارہ سے oyster shells اکٹھے کر سکے، اور اچھے oyster shells جو ہے نا اس نے اپنے لیے الگ سے رکھ لی. جیسے آپ کوئی چیز لینے چاہتے ہو تو آپ اچھی چیزیں جو ہے نا اپنے لیے الگ سے کر لیتے ہو، بچوں کی عادت ہوتی ہے. جیک tried to open the shell by banging them on the ground but with no success. اب جیک نے جو سب سے بڑا بیٹا اس نے کوشش کی کہ زور زور سے زمین پہ شیلز کو مارا تھا کہ وہ کھل جائیں. شیلز نا بند ہوتے ہیں، جیسے سیپیاں جو ہوتی ہیں بند ہوتی ہیں، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کو زمین پہ مارنے کا، وہ کھل ہی نہیں رہی تھیں. His father showed him how to make them open by putting them near the fire. اب آپ کو انہوں نے ایک نیا طریقہ بتا دیا ہے کہ oyster کو کھولنے کے لیے کیا چیز کرنی چاہیے. اس کے باپ نے اس کو دکھایا کہ اس oyster کو تھوڑا آگ کے پاس لے کے جاؤ، جب اس کو ہیٹ ملے گی the heat will make the oyster open، تو وہ خود بخود کھل جائیں گے. He said پاسٹر نے اپنے بیٹے سے کہا. Jack ate his first oyster. اب جیک نے جب اپنا پہلا oyster کھولا نا آگ کے پاس جا کے اس کو کھایا تو اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ It tastes horrible. اس نے کہا یہ تو بہت ہی گندا ہے، اس کا تو بہت ہی برا ذائقہ ہے. He said in disgust. اس نے عجیب سا منہ مکروہ سا نا گندے سی شکل بنا کے کہا کہ یہ بہت گندا ہے. Later Fritz returned from hunting with a small animal. اب سب آپ کو پتہ ہے فرٹز کا انتظار کر رہے تھے اینڈ میں، تو فرٹز جب آیا تو اس کے پاس بھی ایک چھوٹا سا جانور تھا. I remember reading about this animal, said Ernest. It's an agouti. ارنسٹ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ارنسٹ کا جب آپ کریکٹر اسکیچ پڑھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس قسم کے جو ہے نا اینیملز وغیرہ اور پودوں کے بارے میں اس طرح کی اس کو نالج رکھنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ بہت زیادہ ریسرچ کرتا تھا ان چیزوں کے اوپر کہ جڑی بوٹیاں کون سی اچھی ہوتی ہیں، فروٹس اور کون کون سے جانور ہوتے ہیں اور وہ کھانے کے قابل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو اس چیز کا اس کو بہت علم تھا. تو اس نے کہا میں اس جانور کے بارے میں جانتا ہوں، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، یہ اگوٹی ہے. اور یہ اب آپ کو میں پکچر بھی دکھا رہی ہوں اس جانور کی. Yes, it's an agouti. The pastor agreed. اب pastor نے بھی کہا ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو یہ agouti ہے. It is a fast animal that lives under the ground and eat fruit and nuts. اور یہ زمین کے نیچے رہتا ہے اور یہ بڑا تیز بھاگتا ہے اور کھانے میں یہ کیا کھاتا ہے؟ فروٹس اینڈ نٹس کھاتا ہے. اب آپ سے انہوں نے ایک اور نئے اینیمل کا انٹروڈکشن کروایا. پہلے انہوں نے شیل فش کے بارے میں آپ کو بتایا، ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو ایک نئے اینیمل وچ از agouti اور وہ کیا کھاتا ہے اور وہ اس کا ہیبیٹیٹ کیسا ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ آپ سے کوشچننگ کی جائے گی. سی پی جب بھی ہوگا آپ کا، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ نے اس کے بیک پہ جو ایکسرسائزز ہیں بس وہ پڑھ لیں تو وہ کافی ہیں. نہیں بچوں، اس کی ریڈنگ ایک ایک لفظ ایک ایک لائن میں آپ کو کھول کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کے سامنے جب پیپر آئے نا تو آپ اس کو بہت اچھے سے سولو کر سکو، کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ٹیچر نے ہمیں کیا بتایا تھا. تو اب اس کا ہیبیٹیٹ وہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ انڈر گراؤنڈ رہتا ہے، زمین کے نیچے، جس طرح خرگوش بل بنا کے رہتے ہیں، اور یہ بہت تیز بھاگتا ہے اور یہ فروٹس اور نٹس کھاتا ہے. از اٹ ٹیسٹی؟ آسکڈ جیک ہو واز آلویز ہنگری. اور جیک نے کہا کیا یہ مزیدار ہے جو کہ ہر وقت ہی
جیک کو انہوں نے دکھایا کہ جیک ہر وقت ہی بھوکا ہے. گھر میں ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھانا ملتا بھی رہے نا پھر بھی اس کی طلب ہوتی ہے کہ وہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کوئی اور کھانا مل جائے, کوئی اچھا کھانا وہ کھا لے, جو بھی کھانے کی بات ہو جہاں بھی. نو آئی ایم افریڈ ناٹ, اٹس میٹ از ہارڈ اینڈ ڈزنٹ ٹیسٹ ویری نائس سیڈ دا پاسٹر. تو پاسٹر نے کہا کہ نہیں بچے مجھے نہیں لگتا, مجھے ڈر ہے کہ اس کا جو گوشت ہے نا بہت سخت ہوتا ہے, یعنی گلتا نہیں ہے, اور اگر گل بھی جائے تو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں ہوتا. آفٹر ڈنر دے ہرڈ دا ڈاگس سنرلنگ. ابھی وہ ڈنر یعنی سوپ وغیرہ اور آئسٹر وغیرہ کھا کے فارغ ہوئے تھے, تو انہوں نے نا کتوں کے عجیب سے گھراہٹیں سنی. گھراہٹ کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اگریسو وے کے اندر نا کی آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں عجیب سی, یعنی بارک نہیں کر رہے ہوتے, بھونک نہیں رہے ہوتے, لیکن ایک کتے کی خاص آواز ہوتی ہے جو وہ کسی کو دیکھ کے غصے میں آواز نکالتا ہے وہ. دے ور اٹیکنگ دا اگوٹی. اور وہ ایسی آوازیں کیوں نکال رہے تھے؟ کیونکہ وہی چھوٹا جانور اگوٹی جس کو فرٹس لے کر آیا تھا وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہے تھے اس ٹائم. The family rushed to save it but it was too late. اب ساری فیملی بھاگی اس بیچارے معصوم جانور کو بچانے کے لیے, لیکن بڑی دیر ہو چکی تھی. Fritz was so angry that he started screaming at the dogs and kicking them. اب فرٹ کیونکہ اپنا جانور وہ پکڑ کے لایا تھا محنت سے, اب اس کو غصہ آیا تو وہ ککس کرنے لگ گیا, ڈاگس کو مارنے لگ گیا اور چیخنے لگ گیا ان کے اوپر. Why are you behaving like this? yelled the pastor to the boy. اب اس کا باپ چلایا, یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو جانوروں کے ساتھ, کیوں اس طرح بیہیو کر رہے ہو؟ The dogs are just hungry, do not know any better. انہوں نے کہا وہ کتے جو بیچارے بھوکے ہیں ان کو نہیں پتا کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ان کو تو وہ جانور دکھا, انہوں نے اس کو شکار کرنے کی کوشش کی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. تم بھی تو آخر ان کو شکار اسی لیے کر کے لائے تھے نا کہ اپنا پیٹ بھر سکو. The boy stopped immediately and hung his head in shame. But father, it's so unfair, he protested. اب اس نے اپنا شرم سے سر جھکا لیا یہ باپ کی بات سن کے کہ انہوں نے کیا کتوں نے غلط کیا, وہ بھوکے تھے بیچارے اور انہوں نے اس کو کھانے کی کوشش کی ہے. تو اس نے اپنا شرم سے نا, پتہ نا آپ کو پاپا سے ماما سے ڈانٹ پڑے تو سر بچے جھکا لیتے ہیں نیچے, تو اس نے اپنا سر نیچے جھکایا لیکن منہ میں بولا باپ سے کہ یہ اچھا نہیں کیا انہوں نے نا, یہ اچھا نہیں ہے, یہ انفیئر ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس نے پروٹیسٹ کیا ایسے جیسے بندہ احتجاج کرتا ہے نا کہ دیکھیں پکڑ کے تو میں لایا تھا نا, یہ کیوں کھا رہے ہیں. That's nature way, my son, said the pastor in a quiet voice. I guess you will find that out in time. یہ قدرت کا نظام ہے, یہ طریقہ ہے میرے بیٹے. پاسٹر نے نا بہت دھیمی سی آواز میں کہا, اور اس نے یہ کہا کہ تم آہستہ آہستہ وقت آنے پہ یہ ساری چیزیں سیکھ جاؤ گے, کیونکہ دیکھیں ایک یہ فوڈ چین ہے, ہر چیز ایک دوسرے کو کھاتی ہے, کنزیوم کرتی ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے. تو یہ چیز چلتی آ رہی ہے, صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, یہ قدرت کا نظام ہے, یہ قدرت کا طریقہ ہے. تو یہی چیز اس نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی. اس نے کہا تم جلد سیکھ جاؤ گے اس ساری باتوں کو نا, وقت سے پہلے ہی سیکھ جاؤ گے, وقت پر سیکھ جاؤ گے, مجھے امید ہے. تو یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 3. ہوپ فلی آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. میں ان شاء اللہ تعالیٰ 4 اور 5 جو ہے اپلوڈ کر دوں گی, اور میرے خیال سے میں نے 6, 7, 8 اور 10 تک اس کے جو ہیں پہلے ہی اپلوڈ کر چکی ہوئی ہوں میں اس کے جو چیپٹرز ہیں, کیونکہ وہ ابھی لاسٹ فائنل جب ہوا تھا تو جو بچے تھے کلاس 6 کے انہوں نے مجھ سے مانگے تھے فرام چیپٹر 6 to 10. تو آپ وہ جو ہے نا چیک لسٹ سے دیکھ لیجئے گا, میرے چینل پر ہے, وہاں سے آپ کو باقی مل جائیں گے. اور جو ریمیننگ ہیں ابھی جو میں نے اپلوڈ نہیں کیے وہ بھی میں ان شاء اللہ تعالیٰ 1 آدھ دن کے اندر کمپلیٹ کر لوں گی اس پورے ناول کو. اور پھر ہم چلیں گے جن کی ایکسرسائزز نہیں کی, میرے خیال سے 1st to 5th میں نے ایکسرسائز اپلوڈ نہیں کی, تو میں وہ بھی ان کی ایکسرسائزز بھی اپلوڈ کر دوں گی. تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا پورے ایئر کی جو پریکٹس ہے نا وہ آپ کی انہی چھٹیوں میں ہی ہو جائے گی. پھر آپ کو لٹریچر کی طرف سے سکون ہو جائے گا, پھر ہم لینگویج کی طرف چلیں گے. آہستہ آہستہ میں 1-1.5 ہفتے میں لینگویج بھی کلیئر کروا دوں گی, اور ہسٹری جیوگرافی بھی انشاءاللہ کور ہو جائے گی. تو ساتھ ساتھ پڑھو بچوں, آپ گرمی ہے ویسے بھی گھر سے باہر نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں, تو آپ 15, 20, 25 منٹ دیا کریں اپنی پڑھائی کو دن میں 4 دفعہ, ٹھیک ہے نا. آپ صبح میں 15-20 منٹ کی ویڈیو دیکھیں, پھر دوپہر میں دیکھیں, پھر شام میں دیکھیں. اس طرح آپ کے پیرنٹس بھی آپ سے خوش رہیں گے, وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو کھیلنے بھی دیں گے, آپ کو موبائل بھی یوز کرنے دیں گے, کیونکہ اگر آپ پیرنٹس کی بات مانو گے تو وہ بھی آپ پہ خوش ہو کر آپ کو چیزیں دیں گے, اور یہ اچھی بات ہے. ویسے باہر گرمی میں جانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھ لو جو انفارمیٹیو بھی ہے آپ کے لیے اور آپ کے آگے کام بھی آئیں گی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.